अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कोयटा मच के वाक़े के बाद पूरे मुल्क में जो है हमने देखा कि पूरा मुल्क जो है इस एक गम में था और सबको जो है उनकी तकलीफ का अंदाज़ा था। सब इस पर डिबेट कर रहे थे और बहुत मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर मुल्क में डिबेट हुई, जहाँ पर हुकूमत को निशाना बनाया गया, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके कुछ स्टेटमेंट्स के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से। तो साथ ही साथ अपोजिशन जमातों का भी एक जो एटीट्यूड है, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि मुनाफिकाना रवैया, उसके ऊपर भी बात की गई कि जिस तरीके से 3 जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ, सुबह में ये जो है ट्विटर और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओवरऑल न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स में भी इस इंसिडेंट के बारे में बता दिया गया था। लेकिन 3 की ही रात को फिर हमने ये भी देखा कि बहावलपुर में किस तरीके से जो है जश्न मनाया गया, क्योंकि अगले दिन जो है बहावलपुर में जलसा होना था पीडीएम की जमात का। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठे और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स को और उनके वज़रा के स्टेटमेंट्स को लेके भी बहुत क्वेश्चन किया गया मीडिया में। फाइनली जो मामला है वो उसको एड्रेस कर लिया गया है, लेकिन ये जो लॉस है उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, और ये कोई पहला वाक़या भी नहीं था हमारे मुल्क में। हज़ारा कम्युनिटी को इससे पहले भी कई बार निशाना बनाया गया है। और अगर हम बीएलए की बात करें तो एक बैंड आउटफिट जिसको कुछ अरसा पहले लगता था कि शायद इसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अब कुछ बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का होना, अब मच वाक़या होना, बीएलए दोबारा से एक बार जोर पकड़ रही है। अगर हम हाल ही की बात करें तो ईयू रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ईयू इन्फो रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें उन्होंने किस तरीके से पूरा एक ब्रीफ किया, किस तरीके से श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है, किस तरीके से वो नेटवर्किंग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और किस तरीके की जो उनकी एक मीडिया की पॉलिसी है उससे वो पाकिस्तान को जो है वीक दिखाई बना रहा है, एक वीक नैरेटिव पाकिस्तान का पेश कर रहा है। इसके ऊपर भी आज डीजीआईएसपीआर साहब ने जो है बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से यूज हो रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान का इमेज जो है मलाइन हो रहा है। डिफरेंट जो है उनसे सवालात भी किए गए मुल्क की स्टेबिलिटी के हवाले से, और जो ये वाक़या हुआ है रिसेंटली, इसको और इस तरह के मजीद वाक़यों को रोकने के लिए क्या जो है हमारी आर्मी इनिशिएटिव लेगी। और एक रिपोर्टर ने ये भी सवाल किया कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने ये देखा कि आर्मी को जो है निशाना बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये भी कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी जाएंगे, तो क्या ये इशारा जीएचक्यू की तरफ है? तो उन्होंने उस पर डीजीआईएसपीआर ने उनको बताया, कहा कि वैसे तो उनको उनके आने की कोई ज़रूरत है नहीं और बनता नहीं है उनका इधर आना, लेकिन अगर वो आते हैं तो हम उनको चाय पानी पिलाएंगे। इस स्टेटमेंट पे भी जो है उन्होंने काफ़ी डिप्लोमेटिक और बैलेंस जवाब दिया, और रिपोर्टर्स ने उनसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी बात की। जो हाल ही में एक वीडियो लीक हुई थी अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है उनकी एक ऑडियो क्लिप थी, और उसके ऊपर जो है उन्होंने उसका रिबटल भी नहीं दिया कि ये ऑडियो क्लिप फेक है या जेन्युइन है। उसमें यही बात हो रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो एक एथनिक ग्रुप है उसको किस तरीके से जो है टारगेट करना है और किस तरीके से पाकिस्तान में खून खराबा होगा। उसके बाद मच वाला वाक़या हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पुरानी क्लिप्स को भी दिखाया गया, बार बार ये बताया गया कि पहले वो ये कहा करते थे कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हमारे अदवार में इस किस्म का अगर कोई वाक़या खुदा ना खास्ता होता है तो हम उसको इस तरह डिसोन नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में उन्होंने भी इसको डिसोन किया, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो है डेफिनेटली। अगर हम बात करें बीएलए की इन्वॉल्वमेंट होना, नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होना। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में मेहमानों को भी शामिल करेंगे, उनसे इसके ऊपर ओवरऑल अपने मजमून जो हमारे आज के प्रोग्राम के उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल प्रोग्राम में किन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे मैं आपको उसके हवाले से ब्रीफ कर रही थी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया नदीम बाकी मौलवी साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, उनके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मच इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। 2 अलग एस्पेक्ट से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। दुख तो सभी को था, लेकिन 2 अलग व्यूज़ हमने सामने देखे। एक व्यू वो जो पूरा का पूरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वज़रा के ऊपर जो था क्वेश्चन उनको कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि कोई एम्पैथी नहीं है, और इस तरीके के सवालात उनके ऊपर उठे। दूसरा पहलू ये था जिधर हमने ये देखा कि अपोजिशन जमातों को भी मुनाफिक करार दिया गया, उनको भी यही कहा गया कि वो भी लाशों के ऊपर सियासत करें। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, मगर उसे हैंडल जिस तरह से किया वो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर सिक्योरिटी थ्रेट था भी
تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فوراً فلائی کرنا چاہیے تھا، پہلے ہی دن گورنر ہاؤس چلے جاتے، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے جو کنسرن لوگ ہوتے ان کو بلاتے، کانفیڈنس میں لیتے اور ان کو بتاتے، تو یہ اتنا دن تک ڈیلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. دوسری جانب اگر ہم بات کریں کہ جی اپوزیشن کی اور لوگوں کی، اگر ہم حدیث کے مطابق بھی بات کریں تو یہ مناسب نہیں تھا اتنے دنوں تک شہیدوں کو رکھنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اپوزیشن کا جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا سمپتھی گین کرنے کے لیے، تو بات یہ ہے کہ ایک دن کے لیے جانا ادھر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی چلے گئے. وہ اس سے پہلے تھا وہ بہاولپور والا انسیڈنٹ، 3rd کو یہ ایونٹ ہوا تھا، یہ انسیڈنٹ ہوا، اور صبح میں ہی ٹویٹر کے اوپر بھی خبر تھی اس انسیڈنٹ کے بارے میں، میڈیا کے اوپر بھی خبریں تھیں، لیکن 3rd کی رات کو آرام سے انہوں نے اپنی پارٹی کر لی تھی، اور اس کے بعد 4th کو جلسے کے لیے وہ پریپیئرڈ تھے. لیکن جلسے میں بھی ہم نے کوئی ایسے اسٹرانگ وہ ورڈز کا استعمال نہیں دیکھا، یا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جینوئنلی لوگوں کا دکھ ہو، درد ہو. دیکھیں اصل میں جو ہزارہ قوم تھی یہ کافی عرصے سے یہ دکھوں میں بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیکھا اس کے اندر جو کچھ لاشیں تھی وہ افغان کی بھی تھی، افغان سٹیزنز کی بھی تھی. تو بات یہ کہ سب نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، سب نے اپنی مفاد کے اندر، اور حکومت نے بھی، دونوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے. اگر حکومت، میں سمجھتا ہوں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا میڈیا کا رول بھی اس میں غلط تھا؟ نہیں، میڈیا کا رول غلط نہیں تھا، کیونکہ اگر میڈیا نہیں بتاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر غلط ہے. دیکھیں آج جو میڈیا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس سے یہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی غلطی جو تھی وہ گورنمنٹ کی تھی. کیونکہ اگر پہلے ہی دن اس کو ہینڈل، میں نے آپ کو بتایا تھریٹس ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ تھریٹس نہیں تھے. وزیر اعظم صاحب کے ایک اور جملے کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس سے بھی یہی کہا گیا کہ کوئی ایمپتھی نہیں ہے اور ایگو ان کے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ابھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے وزراء نے کلیئر بھی کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ وہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بلیک میلرز ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو مزید اگر فیوچر میں اگر کوئی آتا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ، یا پھر جو بلیک میل کرنے والے لوگ موجود ہیں آلریڈی، وہ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں آگے. تو وہ ان کا اس جملے کو کیا کہیں گے آپ؟ المینا، جب آدمی پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ باپ ہوتا ہے تمام جو سٹیزنز ہیں ان کے باپ کی طرح، ماں باپ کی طرح، بلکہ میں کہوں گا باپ بھی نہیں ماں باپ کی طرح ہوتا ہے. ایسے موقع پہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سوچ سمجھ کے بولے جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کافی انسیڈنٹس میں عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے. بینگ اے پرائم منسٹر آپ کے ایک ایک الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں. سیکنڈ، دیکھیں آج بھی جس حساب سے یہ موومنٹ کرتے ہوئے آئے ہیں، آرمی کو بدنام کر دیا، ہر جگہ آرمی کو ساتھ لے کے جانا، پھر اس کے بعد یہ کہیں کہیں جگہوں پہ یہ کہہ دینا کہ آرمی میرے ساتھ ہے. اچھا یہ سارے دیکھیں آپ، یہ سیناریوز کے لیے ہمارے ملک کے لیے برا ہے، کیونکہ دشمن ممالک جو ہے نا ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کلبھوشن یادو کا جو کنفیشن سٹیٹمنٹ تھا اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ ڈسٹرپشن پھیلا رہا ہے، بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کراچی میں وہ جتنے بھی یہاں پہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے سے اس میں پینیٹریشن کا رول ہوتا ہے. تو وہ پوری کنفیشن ویڈیو تو موجود ہے ہمارے پاس کلبھوشن کی. جی اصل میں آرمی پلیز اے ویری نیوٹرل رول. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے ملک کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ملک کو دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا عدیل احمد صاحب نے، ایم پی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. عدیل آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اچھا کریکٹ کر لیں. جی اب دیکھیں ہر جگہ پہ جس طرح سے پروجیکشن دیا جا رہا ہے. عدیل ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عدیل ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اس وقت مچ انسیڈنٹ کے حوالے سے، کوئٹہ میں جو سانحہ ہوا اس کے حوالے سے جو عوام ہے ان میں دو الگ اس وقت سٹانس موجود ہیں، لیکن اپوزیشن ہو یا پھر حکومت دونوں کو کرٹیسائز کیا گیا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی سر کنٹینیو کر لیں. دیکھیں بات یہ تھی کہ کلیئرٹی جو ہے نا ان کے اپنے پی ٹی آئی کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز تو تھے نا، ان کے پاس نہیں تھا. وہ سب یہ کہہ رہے تھے وقت آنے پہ ہم بتائیں گے.
تو کسی چیز کو چھپا کے رکھنا بعض وقت بہت خطرناک ہو جاتی ہے اور کسی وقت بتا کے بھی بڑی خطرے کی نشانی ہوتی ہے. مگر ایسے موقعوں پہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کانفیڈنس لیں اپنے عوام کا, اپنے لیڈرز کا. اور میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کیا, گورنر ہاؤس سے زیادہ سیف تو کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, گورنر ہاؤس میں اگر پرائم منسٹر صاحب آ جاتے, وہیں پہ بیٹھتے, کنسرن لوگوں کو بلاتے, بتاتے کہ میں خاص آ گیا ہوں اسی موقع پہ, 1 گھنٹے کے اندر میں آیا ہوں اور میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, یہاں پہ تقریب کاروں کا مسئلہ چل رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. گورنر ہاؤس میں بلاتے, کانفیڈنس لیول بڑھتا, ہزارہ خوش ہوتے, عوام خوش ہوتی. دیکھیں یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ منٹوں میں پہنچتے ہیں. دنیا بھر کے پریزیڈنٹ, جب ایک انسان, اگر آپ دیکھ لیں امریکہ کا آپ دیکھ لیں انسیڈنٹ دیکھ لیں, ایک ان کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ایک شخص کا, تو ان کے لیے پوری ہوائی جہاز بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے پریزیڈنٹ, ان کے پرائم منسٹر, مطلب ان کے پریزیڈنٹ کی جو کیبنٹ ہوتی ہے پوری ہل جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے جو پریزیڈنٹ کا تو میں اتنا انوالومنٹ نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارا جو ہے موسٹلی پرائم منسٹر از انوالوڈ. تو وہ اس ایسے موقعوں پہ ڈیلے کرنا اور پھر یہ باتیں کرنا کہ جی میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, دس واز ٹو چائلڈش. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا بلنڈر انہوں نے کیا, اپنے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کو لے جانا. دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف شوڈ ٹریول اپنے حساب سے, اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. چیف آف آرمی سٹاف الگ آتے, پرائم منسٹر صاحب الگ آتے. اسی طرح اب کیا ہوا کہ دشمن ممالک جو ہے بدنام کر رہا ہے. حالانکہ آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ کیوں آئی, وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے تو اپنا انسیڈنٹ کے لیے الگ سے جانا ہے, وہ تو یہ بتا رہے تھے. جی اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آج جو ہے آپ کے پاس آئی ایس پی آر سے کیوں سٹیٹمنٹ آئی, کیونکہ اب آئی ایس پی آر مجبور ہو گئی کہ یہ بتانے کو, کیونکہ پہلے وہی سمجھتے تھے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے اور لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ آرمی از پلئنگ اے نیوٹرل رول. پر دشمن عناصر نے کیا کیا, اس کو ایک الگ پروجیکشن دینے لگے, جس کی وجہ سے آج اس کی کلیئرٹی ہوئی ہے. آئی ایس پی آر نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وی آر نیوٹرل. نہیں لیکن آئی ایس پی آر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو جانا ہے ابھی. دیکھیں ابھی ان کو جانا ہے, ٹھیک ہے جی, جو انسیڈنٹ کے حساب سے, مگر یہ باتیں کرنا کہ جی میں بھی آ رہا ہوں, چیف آف آرمی سٹاف بھی مطلب یہ آپ بات کو سمجھیں, انسیڈنٹ کی باتیں آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ المینا بھی آ رہی ہے اور میں پہنچ رہا ہوں. تو یہ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا بڑی امپورٹنٹ ہے. جی عدیل سے اس پر جانتے ہیں, عدیل نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. عدیل, پروگرام میں ہم مچ انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کریں. پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ان کے کچھ سٹیٹمنٹس کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے, یا یہ اپوزیشن کی ہوا تھی, یا کیا معاملہ تھا؟ کریم بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بالکل بھی مس ہینڈل نہیں ہوا, اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرتی رہے, اور اس واقعے کو لے کر وہ جتنا پروپیگنڈا اور جتنا عوام میں کنفیوژن پھیلا سکتی ہے وہ اپوزیشن کا کام رہا ہے, اور وہ اسی طرح کرتے رہیں گے. میرے خیال سے یہ معاملہ بالکل بھی مس ہینڈل نہیں ہوا. جیسے یہ واقعہ ہوا تو اسی وقت پرائم منسٹر نے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو بھیجا, وہ وہاں پہ گئے, لوائقین سے بھی ملے, پھر ان کو پرائم منسٹر سے ملوانے کا بھی انہوں نے بات کی. پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ گئے وہاں پہ, وہ بیٹھے رہے 5 دن, اور ڈھکنے کے جو شرکا تھے ان سے وہ کرتے رہے. یہ اصل میں انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہوگا, لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. لوگ یا دوسرے عناصر ان واقعات کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی اور ایجنڈا. ٹھیک ہے عدیل, ایک اور سٹیٹمنٹ جو کہ وزیر اعظم صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے دکھایا جا رہا تھا, زرداری صاحب کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں جا رہے, لوگوں کے پاس لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری حکومت ہوتی ہے تو پھر ہم اس قسم کے انسیڈنٹ کو بیرونی انسیڈنٹ نہیں مانیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہی ہوا, اور کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں بی ایل اے کی شاخ کتنی مضبوط ہے اور کدھر سے چل رہی ہے, افغان فنڈنگ, پھر اس کے بعد را فنڈنگ, یہ کیا معاملات ہیں.
हैं तो आप लोगों को भी यही स्टेटमेंट देना पड़ा। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ इलेक्शन में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर ली थी, अब आप लोगों को उसी का जो है सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन में जो पार्टी का मंशूर पेश किया जाता है या जो वादे किए जाते हैं वो हमेशा इसी तरह पुरुमीद और आइडियल सिचुएशन को सामने रखते हुए जो है वो वादे किए जाते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। वो हर पार्टी जब भी इलेक्शन कैंपेन में होती है तो वो आवाम से जो है अपने पार्टी मंशूर और अपने वादों का तस्करा जो है वो गाये बगाए होता रहता है। असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया या हुकूमत ने कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया? हरगिज नहीं किया। और मेरी समझ से ये कासिर है कि किस किस्म के अजीब और गरीब आर्गूमेंट्स आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अकेले जाना चाहिए था, आर्मी चीफ को नहीं लेके जाना चाहिए था, आर्मी चीफ को साथ ले जाने की बात नहीं करनी चाहिए। अब ये किस किस्म की बातें हैं? कौन सी जो है वो आर्मी जो है उसको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करनी पड़ी कि आर्मी न्यूट्रल है? भाई आर्मी न्यूट्रल नहीं है, आर्मी गवर्नमेंट का हिस्सा है। आर्मी इज इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो उसके मुताबिक जो है वो उनको एक्ट करना चलना वो आर्मी का आईनी और कानूनी वो है, ऑब्लिगेशन है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। वो कोई दूसरी दुनिया की मखलूक या कोई दूसरी तीसरी चीज तो नहीं है कि न्यूट्रल एक्ट करे, किसी का साथ दे किसी का साथ ना दे। उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उनको अमल उस पर करना होता है। दूसरी जो ये नाकामी और इस तरह के गवर्नमेंट को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त बात है। ये इंतहाई गलत है। हुकूमत ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीरियर मिनिस्टर भी गए, 2 फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो जाके वहाँ बैठे और मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अनासर जो हैं वो उन लाशों पर सियासत भी कर रहे थे और उन लाशों पर सहाफत भी कर रहे थे। कौन से अनासर आपको लगता है कि जो है, अच्छा आप कह रहे हैं कि यानी सहाफत भी उन लाशों के ऊपर हुई है, और कौन से ऐसे अनासर थे जिन्होंने इस पर सियासत की? नहीं की होगी। और जिस किस्म की गंदी सियासत जो है वो लाशों पे की जा रही थी तो वो भी लोगों ने की, वो भी देखने में आया। मेरे ख्याल से जो धरने के शुरका थे वो पहले दिन से ये जब हुकूमत ने उनसे नेगोशिएशंस की तो वो तैयार थे, लेकिन धरने के जो मुंतजमीन थे या जो और उसमें अनासर मिल गए थे, शामिल हो गए थे, वो इस चीज को स्मूथली हैंडल होने में रुकावट बन रहे थे। और वो जो है वो लवाहिकीन को यरगमाल बनाकर बैठे हुए थे कि हम लाशें नहीं दफनाएंगे, और कंडीशंस जो है वो लगाई जा रही थी। उनकी एक एक कंडीशंस को पूरा किया गया, एक एक शराइत उनकी मानी गई, और सिक्योरिटी लैप्सेस जो है वो होते हैं। खास तौर नेशनल एक्शन प्लान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत एक लॉन्ग टर्म जो है ये इसके ऊपर काम किया गया, और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए जो है ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ भी हमने देखा अक्रॉस पाकिस्तान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के जो तमाम तर नुकात हैं उनको अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो गवर्नमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। क्या आप लोग नेशनल एक्शन प्लान को सीरियसली लेंगे? क्या आप लोग तमाम तर पॉइंट्स को बेहतर तरीके से उनके ऊपर काम करेंगे या नहीं? रुकावट भी बनते हैं, उसको डिफ्यूज भी करते हैं, उसको नाकाम भी बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट जो है ये कुछ ज्यादा वजन नहीं रखते। ठीक है अदील, मैं आपसे नेशनल एक्शन प्लान का सवाल मैंने आपसे किया कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कितनी सीरियसनेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसको बता दिया गया कि नेशनल एक्शन प्लान है, ये नुकात है, लेकिन उसके ऊपर इतना दुरुस्तगी से काम नहीं किया गया। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ अक्रॉस पाकिस्तान हुआ, पीस स्टेबिलिटी बरकरार हुआ, लेकिन फिर उसको बरकरार भी रखना पड़ता है। अब जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वाकया हुआ, वो भी BLA जो है एसोसिएट थी, फिर उसके बाद मच का इंसिडेंट, वहां पे भी BLA एसोसिएट, अब ये रॉ की फंडिंग, अफगान की फंडिंग, ये तमाम तर सिलसिला, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे। जब ये APS अटैक के बाद हुआ तो हम सबको पता है, सब ये तारीख ताज़ा तरीन तारीख में जो है ये सबको याद है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना इस्लामाबाद में चल रहा था, और वो उस APS अटैक और नेशनल एक्शन प्लान के लिए सर जोड़कर बैठने का जब वक्त आया
تو ہم نے وہ دھرنا بھی ریپ اپ کیا. پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے 126 دن کا دھرنا ختم کیا اور نیشنل ایکشن پلان میں ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, اور جو اس وقت ترتیب دی گئی تھی اس میں آپریشنز پر ہی صرف عمل ہوا تھا. اس کے علاوہ جو آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کی, وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ہمارا اسکولوں کو, مدارس کو اور کریکلم کو جو ریگولیٹ کرنے کی بات تھی, جو آرگنائزیشنز یا بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی یا ان کو ٹھیک کرنے کی جو بات تھی, اس پر عمل جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوا تھا. اور ان ساری چیزوں کا اگر آپ ابھی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. پنجاب سے باقاعدہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے, کے پی کے میں اور بلوچستان میں بھی وہ ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ سعید غنی صاحب جو آج کل وزیر تعلیم ہے انہوں نے اس کو آبجیکٹ کیا تھا. تو باقی جگہ جو ہے پاکستان میں وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو عدیل, میں آپ کی جانب عدیل آؤں گی. یہاں پہ مجھے اسٹوڈیو میں بھی ندیم صاحب سے بھی جو ہے میں نے ریباٹل لینا ہے. کیا کہیں گے آپ عدیل صاحب کی؟ میرے قابل دوست یہ بھول رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی جو ہے پاکستان کے انڈر آتا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ڈیفنس منسٹر کے انڈر آتے ہیں. تو ڈیفنس منسٹر کا رول تو مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پالیٹکس کے لیے, which is not as per constitution. Army is supposed to defend the country, not to come in politics. Politics تو اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی آرمی کے شخص کو. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کلیئر کیا نا, وہ کہہ رہے ہیں وہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر, جی وہی بات میں کلیئر کر رہا ہوں, وہی ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہیں. پھر ہمارے قابل دوست کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پرائم منسٹر کا حصہ ہے. پرائم منسٹر کا حصہ ضرور ہے اس کی اس حکومت کا, پر there are certain rules and laws جس کے مطابق ایک ملک اور قانون چلتے ہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب الگ ہیں, پرائم منسٹر الگ ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس حکومت میں بیٹھے ہیں, ہر ایک کی ایک آئیڈنٹیٹیز ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے کہتے ہیں ناداں دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. ان کے ساتھ ناداں دوست والی بات ہے کہ یہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا ہوتے ہیں. تو these things should be clear. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تابوت سے ڈر رہے تھے یا کیونکہ تابوت میں دفنانے کے بعد آ جائیں. تابوت کے اندر کوئی بوم تھا جو کہہ رہے تھے کہ جی پہلے ان کو دفنا دیں پھر میں آ جاتا ہوں. اس کی کلیئرٹی, اس پہ انہوں نے کلیئرٹی یہ دی نا, انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ ہزارہ کمیونٹی ان کو بلیک میل کری. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر یا کوئی بھی ایسا معاملہ جدھر کہا جائے کہ صرف اور صرف جب پرائم منسٹر آئیں گے تو پھر ہی یہ معاملہ ریزالو ہوگا, تو وہاں کے لیے پرابلم کریٹ, فیوچر کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. بالکل دیکھیں, فیوچر ہو یا پریزنٹ ہو, ایک انسان بھی مرتا ہے نا تو it's the duty of the state to take care of it. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی 150 آدمی مرے تو پرائم منسٹر آئیں گے اور ایک آدمی کے لیے الگ قانون ہے. He is the father of all. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی فیوچر میں آئیں گے, اگر ایسا واقعہ he should come. He is our prime minister. دیکھیں he should come and tell us کہ کیا پرابلمز ہے کیا نہیں ہے. یہ کیا بچوں والا کھیل ہے کہ جی تابوت رکھیں, اچھا جی وہاں سے 6 دن رکھ رہے ہیں, آپ پہلے اس کو دفنائیں پھر میں آتا ہوں. میں نے آپ سے کہا اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے, I agree to it. سیکیورٹی تھریٹ ہے, آپ گورنر ہاؤس میں جائیں, ان کے کنسرن لوگوں کو بلائیں. There are ways in doing things. آپ نے میس اپ کر دیا, 5 سے 6 دن لگا دیے, کبھی آپ آرمی کا نام یوز کر کے اس کو میس اپ کر رہے ہیں, کبھی اپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ دھرنے پہ آئیں. These are the things جو کنٹری چلانے کے لیے you must be well planned. ایک سٹیٹمنٹ آپ جب دیتے ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ کے بہت وزن ہوتی ہے. You cannot say کہ جی یہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. These are the عام لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب گفتگو کر رہے تھے, ڈفرنٹ جرنلسٹ نے ان سے ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز کے اوپر, ان کی باتوں میں ٹھہراؤ دیکھا آپ نے, ان کے سٹیٹمنٹس میں دیکھیں, that's called army. یہ نہیں ہے کہ جی whatever they come prepared. They know what they are. اب ان سے جو سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ راولپنڈی جائیں گے, تو کیا یہ جی ایچ کیو کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کا آنا بنتا نہیں ہے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو چائے پانی ہم ان کو پلائیں گے, اچھی طریقے سے ان کی جو ہے کریں گے. دیکھیں یہی چیزیں وہ پروجیکٹ کر رہی ہے آرمی, جو نہ پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں نہ کوئی سمجھ رہے ہیں. آرمی is saying we are there to
ہم ڈیفینس کے لیے بیٹھے ہیں, we have to protect the country. We have got nothing to do with politics. It's in between مولانا صاحب and PTI. کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ کیمپینز کر رہے ہیں, ملائن کر رہے ہیں آرمی کو اور اس آنریبل انسٹیٹیوشن کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو. اور ای یو انفو لیب کے بارے میں انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پاکستان کی رپورٹ تو نہیں تھی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن نے یہ رپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے شریواستو گروپ کو ایکسپوز کیا. اس میں یہ بتایا کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ این جی اوز اور پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ اس کا بھی ذکر ہوا. اور یہ ایک جرنلسٹ نے ان کو اس پہ سوال کیا کہ پی ٹی ایم کو تو انہوں نے اس پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وہ ایز اے ٹول استعمال ہو رہی ہے, تو اس پہ انہوں نے جو ہے بالکل ہی سٹل ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ, اور جو بھی بریف یا رپورٹس ہوں گے اس کے بعد وہ بات کریں گے. حالانکہ یہ ای یو انفو لیب میں مینشن ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے پختون تحفظ موومنٹ. دیکھیں آرمی پلیز اے ویری سینسیبل رول. ایسا نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے شو کروا لیں تو معلوم پڑا جو فیڈرل منسٹر ہے وہ بات کرے گا بجلی کا, پانی کا, اور پانی کا منسٹر بات کرے گا ریلوے کا. یہ ایسی شو چل رہے ہوتے ہیں, تمام شوز ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی شوڈ بی آرگنائز کہ نہیں جی یہ اس وزیر کو ہم صرف بھیجیں گے تاکہ وہ صرف ریلوے کی بات کریں. ندیم باقی مولوی صاحب سے یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے سٹیٹمنٹس میں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے, ڈسپلن سے ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے معاملات جو ملک میں ہوا پکڑ لیتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے پکڑتے ہیں. کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ندیم صاحب سے اوور آل اس انسیڈنٹ کے اوپر. اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف جانیں گے. کیا بتاتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس چل رہے ہیں, ملکی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں, اکانومک اسپیکٹ سے پاکستان میں جو ہے کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں آ رہی, لیکن پی ڈی ایم جو ہے اپنے جلسے جلوس کی طرف برقرار ہے. دوسری جانب مارچ میں جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں سینٹ الیکشنز. کیا کہیں گے آپ اس پر عدیل کہ ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کیا آپ لوگ, آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ریٹ قائم نہیں ہے, کہ آپ لوگ اس کو ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں, یا آپ کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں بیٹھنا نہیں چاہ رہی ہیں؟ پہلے تو مجھے ایک شکایت ہے کہ وہ میرا بالکل کمپلیٹ نہیں ہوا جو میں رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا, اور کم ٹائم ملا. جی مکمل کر لیجیے. میں چاہوں گا کہ ہاں میں مکمل کر لوں, تھوڑا سا ٹائم ملے. دیکھیں, آرمی کے رول پہ بات کی کہ آرمی کو پالیٹکس میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے یا گھسیٹا جا رہا ہے, تو دس از ناٹ پاکستان تحریک انصاف اور ہماری گورنمنٹ کہ جو آرمی کو پولیٹیکل یا اس کو پالیٹکس میں لانا چاہ رہی ہے. آرمی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دیٹ از پارٹ آف گورنمنٹ, اور گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور پرائم منسٹر اور فیڈرل گورنمنٹ جہاں پہ ان کا ان پٹ ضروری ہے وہاں پہ جو ہے وہ ان پٹ ان کا وہ لیتے ہیں. دس از اپوزیشن ہو از ڈریگنگ آرمی انٹو پالیٹکس. ٹھیک ہے, وہ اگر خفیہ مذاکرات یا وہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپوزیشن کی جو جماعتیں وہ جا کے کرتے ہیں. اگر پبلک میں آ کے ان سے جو ہے وہ این آر او مانگے جاتے ہیں تو وہ بھی دیٹ از اپوزیشن جو کہ پبلک میں ایسی اسٹیٹمنٹس دیتی ہیں. اور اگر آرمی کو پالیٹکس کے اندر ڈریگ کرتی ہے تو وہ بھی یہ جو پی ڈی ایم ہے, جو پپا ڈیڈی مولوی موومنٹ ہے, یہ اس کو ڈریگ کر رہی ہے آرمی کو پالیٹکس میں. میں یہ کلیئرلی اسٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اٹ از پارٹ آف گورنمنٹ, اور جہاں پہ ان کی ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے پرائم منسٹر اینڈ دی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا ان پٹ لیتے ہیں. اور سیکیورٹی سچویشن پورے ملک میں سب کو پتہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں جو ہے وہ ایک پورا وار زون ہے, سارے انٹرنیشنل وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور آئے دن وہاں پہ جو ہے ایک آدھ انسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے سینکڑوں انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو روکے جاتے ہیں, جو کہ میڈیا پہ نہیں آتے, جو کہ سامنے نہیں آتے, لیکن سینکڑوں انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ روکے جاتے ہیں. تو دس از ناٹ ہاؤ تھنگز جو اس طرح نظر آتی ہیں اس طرح ہوتی نہیں ہے. پھر آپ نے جو اس کی بات کی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, تو اگین میں بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈے ون سے اپوزیشن جو ہے وہ ملک میں پیدا کر رہی ہے. معاملات کو پھر سلجھائیں نا آپ لوگ, پھر آپ کی ریٹ کدھر ہے؟ Opposition is responsible for this political instability. اور جہاں ہماری گورنمنٹ کی آپ نے بات کی کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک جو بھی ایشوز آئے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہوئی. لیکن عدیل ملکی حالات
ملکی حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں عدیل، اکانومک چیلنجز کا جو سامنا درپیش ہے، کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو ہے کنٹینیوڈ، پھر اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا جو اپنا ہی ایک سٹانس ہے کہ وہ ریلیز انہوں نے نہیں روکنی ہے، پروٹیسٹ نہیں روکنا ہے، پھر آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کو بات کو سلجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس طرح تو ملک کا نقصان ہوگا، انہوں نے وہی کرنا ہے، ریلیز جلد سے جلوس کرنے، اپنا آئینی حق دکھانا ہے کہ آئینی حق ہے، پھر دوسری طرف ملکی حالات جو ہے اس سے جتنا ڈسٹرپٹ ہو رہے ہیں اس کو پھر کون جو ہے جسٹیفائی کرے گا، اور کس طریقے سے آپ لوگ بہتری کی طرف جائیں گے؟ 5 سال ختم ہو جائیں گے اسی طریقے سے، وہ آپ لوگ کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہیں گے اور آپ لوگ ان کی باتوں کا جواب دیتے رہیں گے اور اس میں عرصہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں اسی پہ آ جاتا ہوں، آپ کی اسی بات کو میں جو ہے ریسپونڈ کر دیتا ہوں۔ اکنامک سچویشن کی آپ نے بات کی، اکنامک جو کنڈیشن ہمیں ملی ملک کی وہ سب کے سامنے، تو اس پہ دوبارہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج الحمدللہ جس طرح سے اس اکنامک ڈیزاسٹر کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ٹیکل کیا، تو پہلے جو پچھلی گورنمنٹس میں جو ہماری ریٹنگ اکنامکلی ڈاؤن ہوئی تھی، وہ ریٹنگز ہماری امپروو ہوئی ہیں۔ ہمارے جو خسارے ہیں وہ ہم نے ختم کیے ہیں، بلکہ وہ سرپلس میں آئے ہیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، ہمارے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامک، یہ پازیٹیو ہیں۔ اور موڈیز اور جو ورلڈ کے دوسرے دنیا کے ادارے ہیں جو اکانومی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ریٹنگز وہ کرتے ہیں، انہوں نے امپروو کی ہے پاکستان کی ریٹنگز۔ تو یہ تو اگر اس بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے یا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے کہ گورنمنٹ نے اکنامک سچویشن کو ہینڈل نہیں، یہ تو غلط ہے۔ لیکن نیا پاکستان پروجیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں نے بتایا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ریلیف تھا 8 ماہ کا، اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، 1 سال کا اس کو اناؤنس کیا گیا، لیکن اس کے بعد اگر ہم اس کی جا کے اگر ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو بھی، تو اس میں تو یہ جو پرائیویٹ گروپس ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں پروجیکٹ کو، اس میں آپ لوگ خود کیا انیشیٹیوز لے رہے ہیں کہ مزید یونٹس جلدی سامنے آئے، ریزلٹ سامنے آئے، یا آپ لوگ سامنے کچھ تو سامنے رکھیں گے؟ اپوزیشن تو بار بار یہی سوال کر رہی ہے آپ سے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے 2.5 سال میں؟ میں اگر پہلے والا سوال کمپلیٹ کر لوں تو میں دوسرا والا سوال لے لوں آپ کا۔ جی، میں اپنا وہ کمپلیٹ نہیں کیا تھا، آپ نے اکنامک سچویشن کی بات کی، میں وہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کووڈ کی جو بات کی، کووڈ کی سچویشن میں پہلے دن سے آپ کو سب میڈیا چینلز اور آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے دن سے اپوزیشن نے کیا سٹینس اختیار کیا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دو، ملک بند کر دو، بے شک غریب مر جائے، تباہ ہو جائے، اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے دوسرے ملکوں کی طرح۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت میڈیا پہ جو پریشر دیا گیا گورنمنٹ کو، وہ پریشر نہیں لیا۔ انہوں نے ویژنری فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے آگے ملک کو دیکھ کے فیصلہ کیا، اور وہ جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے بلکہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ایک ملک کی جو معیشت ہے اس کو بالکل روکنے سے بچایا، اس کو تباہ ہونے سے بچایا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ملک کووڈ کی سچویشن سے اکانومیکلی جو ہے وہ نکلا ہے باہر، تو پاکستان سب سے بہتر نکلا ہے۔ تو یہ اپوزیشن کی اگر باتوں میں ہم جانا شروع کریں یا ان کے پریشر میں جانا شروع کریں، تو ہم پہلے دن سے کووڈ کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرتے اور آج ہم بربادی کے دہانے پہ ہوتے۔ تو میرے خیال سے اپوزیشن کی جو آپ ہمیں مثالیں یا کوئی اور اگر اس کی مثال دیتا ہے تو وہ مثالیں جو ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہیں، اس میں کوئی میرے خیال سے سبسٹینشیل چیز نہیں ہے۔ باقی آپ نے یونٹس کی بات کی کہ بحال ہو رہے ہیں، میں آپ کو ود ایگزامپلس بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اکنامک ڈیسیجنز شروع میں ہوئے کہ ہم نے امپورٹس کو ہم نے روکا، تو جب گاڑیوں کی امپورٹ روکی تو ہمیں آبویسلی لوگوں کا فیس کرنا پڑا، جو گاڑیوں کے کاروبار سے منسلک لوگ تھے ان کا نقصان ہوا اس وقت وقتی طور پر۔ ہم نے موبائل کی اگر امپورٹس پہ بین لگایا یا اس پہ ٹیکس لگایا تو اس سے جو موبائل کے کاروبار والا طبقہ تھا وہ افیکٹ ہوا، شروع میں ہوا، لیکن اس کے فوائد کیا ہو رہے ہیں کہ آج ٹیکسٹائل کی اگر امپورٹس پہ ہم نے لگایا تو آج فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس وقت کم رہ گیا عدیل، ورنہ میں اس پہ ضرور بات کرتی۔ اس پہ بھی بہت سارے کویسچنز اٹھ رہے ہیں، بجلی کے معاملات ہیں، گیس کے معاملات ہیں، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بار بار سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، آپ کی ان پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جدھر آپ نے ٹیکسٹائل کو ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے 5 سال کا، اسی کو وہ کویسچن کر رہے ہیں۔ اس ون لائنر میں مجھے جواب دے دیں اگر آپ اس پہ دے سکتے ہیں عدیل۔ اگر آپ میری سن لیں تو میں بتا دوں گا آپ کو۔ جی، ٹیکسٹائل کی آج صنعت جو ہے وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، اور وہاں پہ جو لیبر ہے، جو ان کو ریکوائرڈ اسکلڈ لیبر ہے، وہ آج 2 لاکھ سے زیادہ
کی تعداد میں وہ ان کو شارٹ پڑ رہی ہے. وہ ملک میں جو ہے وہ ٹیکسٹائل بوم پہ چل رہا ہے اور تاریخ کے بلند ترین آرڈرز ہیں ٹیکسٹائل کے پاس. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون کہہ رہا ہے کہ ٹیکسٹائل کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی جو پالیسی 5 سال کی آپ نے دی ہے اس میں اپوزیشن جماعتیں یہ کوشچن کر رہی ہیں کہ بجلی اور گیس تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر کیسے انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم آئیں گے, ریویمپ کیسے کریں گے انڈسٹریز, یہ سوال ہے. یہ بجلی اور گیس کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں یہ بنایا ہی اس اپوزیشن نے ہے جب یہ گورنمنٹ میں تھے. آج اب آپ بجلی کی سچویشن اگر دیکھیں تو ہم نے اتنے پاور پلانٹس لگا دیے لیکن اس کی ٹرانسمیشن لائنز جو ہے وہ انہوں نے نہیں بچھائی. پوائنٹ آ گیا میرے پاس عدیل آپ کا, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی اب دیکھیں ریباٹل دے دیجیے. انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ دیکھیں ایک بات تو بالکل صحیح ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اچھا فیصلہ تھا, بہت اچھا ان کا ڈیسیشن تھا, مگر اب یہ بات کریں نا جی ہم نے آٹو موبائل کے امپورٹ روک دی تو جو 20 لاکھ کی گاڑی تھی وہ 50 لاکھ میں مل رہی ہے پاکستان میں, کروڑوں میں گاڑیاں جا رہی ہیں, 1 کروڑ 2 کروڑ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے عوام گاڑیوں کی جگہ اگر سستی گاڑی ہو جائے گی تو وہ پیسے کو کاروبار میں لگا سکتے ہیں, وہ کنزمپشن آتی ہے, پیسے کی رولنگ ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ صرف سندیں جو ہے بقول ان کے, اور ریالٹی بھی ہے آٹو موبائل انڈسٹری 15% ترقی, آٹو موبائل انڈسٹری نے ترقی کیا, عوام نے نہیں کیا, کیونکہ آٹو موبائل جو ہے وہ 10 لاکھ کی گاڑی 50 لاکھ میں بیچ رہے ہیں. تو آٹو موبائل انڈسٹری ویری گڈ جی, بہت اچھا ہو گیا. عوام کو کیا ہو گیا, وہ بیچارے جو گاڑی خریدنے والے تھے وہ موٹر سائیکل پہ آ گئے. آج موٹر سائیکل 1,70,000 کی ہو گئی, 15,000 کی موٹر سائیکل ہوتی تھی. یہی تو رونا ہے ہمارے یہاں. ہر آدمی جو ہے نا پولیٹیکل وکیل بن کے اپنے لیڈر کو صحیح نہیں بتا رہا ہوتا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ غلط ہو رہا ہے. بجلی مہنگے ہونے سے کبھی کوئی انڈسٹری چلے گی؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب نے, MP پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم تیمور صاحب, سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی تیمور صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. تیمور صاحب سے ویو لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یا اوور آل PDM جماعتوں کا کیا سٹانس ہے, کیا دھرنے یا جلسے جلوس انہوں نے اس کی کیا مزید اور لمبی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے, یا پھر آپ لوگوں نے کسی کنکلوژن کی طرف آنا ہے؟ نہیں جی, ہمارا ایک ہی کنکلوژن ہے. ہمیں جب تک عمران نیازی سے ہم جان نہیں چھڑا لیتے, جب تک یہ بیٹھا ہے ہم سکھ کا سانس نہیں لیں گے. جو تکلیفیں, جو پریشانیاں ہم لوگ, ہماری عوام, ہمارا ملک فیس کر رہا ہے, جو اس نے ہماری معیشت کا حال کر دیا ہے. جب کسی شخص کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا, جب آپ لائف سیونگ ڈرگز کے 97 آئٹم کی پرائس 250% بڑھا دیتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے. تیمور تالپور صاحب ایک کوشچن جو کہ بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے اور وہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو ہے وہ کوشچن سامنے آ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں ایک طرف کہ آپ لوگ استعفے دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کر لیا, آپ لوگوں نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, تو پھر آپ لوگ کیوں جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں کیوں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ پھر سینٹ الیکشنز جو کہ مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے, اس کے حوالے سے آپ لوگ کا کیا سٹانس ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بالکل جی, یہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ہم بالکل الیکشن میں حصہ لیں گے, ہم پروونشل اسمبلی کے بائی الیکشن ہیں ان میں بھی حصہ لیں گے. اور جہاں تک بات ہے استعفوں کی یا دھرنوں کی, تو ہم اس سے کبھی منکر نہیں ہوئے. ہم نے جو چیز کرنی ہے اپنے طریقہ کار سے کرنی ہے. ہم نے اس دیوار کو تب دھکا دینا ہے جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ دیوار گر جائے گی. تو یہ استعفے ہمارا آپشن تھا, ہمارا آپشن ہے. یہ دھرنے, یہ لانگ مارچ, یہ سب ہمارے آپشنز ہیں, اور جمہوریت میں یہ ساری چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں. یہی ہتھ کنڈے جمہوری طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہم کبھی منکر نہیں ہوئے ہیں. لیکن تالپور صاحب کوشچن تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی ایک سٹیپ لیا جاتا ہے, obviously کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہی ہوگا, اور اگر کوئی حکومت الیکٹ ہوتی ہے تو اس کو گھر بھیجنے کا بھی کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہوتا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو آپ لوگ کیسے فلفل کریں گے اگر ایک طرف آپ لوگ لوکل باڈیز کے ساتھ جو ہے اپنی ایسوسیشن شو کر رہے ہیں, دوسری طرف باقی تمام تر سسٹم بھی جو ہے ویسے ہی چل رہا ہے ملک کا, تو پھر ہوگا کیسے, گھر کیسے جائیں گے؟ وہ پورا کانسٹیٹیوشنل پروسیس اور وہ سینیریو کیسے کریٹ ہو پائے گا؟ آپ اگر ابھی تھوڑا ذہن پہ زور لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے
کہ ان کے اپنے اتحادی ان کے چھوڑ چکے ہیں، ان کے خلاف باغی ہو چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں گی تو روز ایم کیو ایم ان کو بلیک میل کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا بے ناز نیازی کب تک ان کی باتوں میں آتا رہے گا اور ان کی بلیک میلنگ میں سارے الٹے سیدھے کام کرتا رہے گا. آپ نے خود سنا ہوگا جو ان کے اپنے ممبرز ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. فردوس شمیم نقوی ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی پرائم منسٹر کو شرم آنی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، کوئی شرم ہوتی ہے. ان کے سارے اپنے ایم این اے جس طرح سے جو زبان استعمال کرتے ہیں نیازی کے لیے، تو وہ سب چیزیں ہی تو اس کا پروسیس ہے کہ یہ جا رہے ہیں، ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. ہر کچھ عرصے میں چودھری برہان کے پاس ان کو پرائم منسٹر کو جانا پڑتا ہے، گجرات میں جا کے ان کو منانے کی. تو سچویشن تو بہت خراب ہے ان کے لیے. ان کی حکومت کہاں چل رہی ہے؟ جب آپ کا پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ آ کر ہاتھ رکھ کے اپنے پاکستانیوں کہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور میں نیب استعمال کروں گا اور میں ایف آئی استعمال کروں گا، یعنی اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. اور جو سلیکٹرز ان سلیکٹڈ کو لے کے آئے تھے ان کا بھی اگر آپ دیکھیں گی تو انہوں نے بھی بہت برداشت کر لیا. وہ اپنی غلطی مان چکے ہیں، ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ان کو لا کر. تو ان کے ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے ہیں. باقی جو عوام کا طریقہ ہے وہ عوامی طریقہ ہے. مارچ ہوگا اسلام آباد تک. اگر یہ اپنے خود سے استعفا دیتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ ہمیں جا کے اور اس کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کے دھکے دے کے باہر نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے طالپور صاحب، فار انسٹنس اگر مارچ تک بھی آپ لوگ نہیں دیتے، استعفے سبمٹ نہیں کرتے ہیں اور مارچ آ جائے گا، کیونکہ مارچ جو ہے سینٹ الیکشنز کا ایک مہینہ ہے، انہوں نے تو ہونا ہے اپنے وقت پر، تو پھر سینٹ الیکشنز بھی ہو جائیں گے اور پھر لیجسلیچرز جو ہے وہ بھی اپنا کام شروع کر دیں گے. پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاسبل ہوگا آپ لوگ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنا؟ بالکل ہوگا. عوام کی طاقت سب سے مضبوط طاقت ہوتی ہے. اوپر اللہ ہے اور نیچے عوام ہے. اوپر اللہ کی مرضی چلتی ہے اور نیچے اللہ تعالیٰ عوام کی مرضی چلاتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. جب سینٹ کے الیکشن ہے بالکل پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں ہر کسی نے ایگری کیا ہے. جتنی بھی 11 جماعتیں ہیں وہ سب یہی چاہتی ہیں کہ ہم سینٹ میں جائیں اور سینٹ الیکشن لڑیں. اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ شکار ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے ایم پیز انہیں ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے وہ ریز آف ہینڈز کا ایک غیر قانونی شرط رکھ کر اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کتنے ان کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. طالپور صاحب، پی ڈی ایم کے اوپر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ایک سٹانس ہے وہ ہارش ہے یا وہ بالکل ٹھیک؟ نارملی اپنی سپیچز میں جو ہم ان کی سن رہے ہیں ریپرزینٹیٹیو کی، وہ ٹھیک ہے، درست ہے، کہیں پہ وہ ہارش نہیں ہے؟ کیونکہ آج بھی ایک جرنلسٹ نے جو ہے کوشچن کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرانے کی ان کو کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ راولپنڈی جائیں گے اور جی ایچ کیو کی طرف اشارہ ہے، تو جس پر ریباٹلی آیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہ چائے پانی ہم ان کو پلائیں گے اگر وہ آتے ہیں. ویسے تو ان کے آنے کا کوئی کام نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم پلیٹ فارم کا ایک پورا اپنا نیریٹو ہے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا ایک جو ہے منشور لے کر چل رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں؟ کیونکہ یہ ایک 11 جماعتوں کا اتحاد ہے تو آف کورس ہر کسی کا اپنا بیانیہ ہے، ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہے، ہر کسی کا اپنی سوچ ہے جو ہر کوئی ظاہر کر سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے نیریٹو کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب پراپر صحیح ٹائم آئے گا، بیٹھیں گی ساری 11 جماعتیں اور پھر فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے ہم قائل کر لیں اس بات سے ہٹنے کے لیے مولانا صاحب کو، ہو سکتا ہے مولانا صاحب ہمیں قائل کر لیں اس بات سے ہٹنے کے لیے اور پہلی بات ایک اور کنسرن جو عوام کے ذہنوں میں ہے، کیونکہ ملک جو ہے کووڈ 19 کی فرسٹ ویو، پھر سیکنڈ ویو، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہونا. لاسٹ مجھے یہ آنسر دے دیجیے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ کو مل بیٹھ کر حکومت کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، نیشنل ڈائلاگ ہو جانا چاہیے؟ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں. اس نیازی کے ساتھ جو صبح کو الگ موڈ میں ہوتا ہے، شام کو اس کے موڈ چینج ہو جاتے ہیں، رات کو بالکل ہی اس کے موڈ الٹے ہو جاتے ہیں. جس نے ابھی تک عوام سے صرف اور صرف جھوٹ بولا ہے، ان کا بیوقوف بنایا ہے، ان کی نوکریاں چھینی ہیں، ان کے گھر ان سے چھینے ہیں، اس جھوٹے کے ساتھ ہم کس حساب سے بیٹھیں؟ جب پوری عوام کو اس پر اعتماد نہیں رہا تو پی ڈی ایم کیسے ایسے شخص؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تیمور طالپور صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. 1 لائن دے دیجیے، میں نے وائنڈ اپ پہ جانا. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، ان کے پاس اکنامک پلان ہونا چاہیے، اکنامک ماڈل پیش کریں. اپوزیشن بھی اکنامک ماڈل نہیں بتا رہی میڈیا کو، نہ گورنمنٹ.